तुम क्या समझती हो रिदा अफ्तार? मैं तुम्हारे इन हथकंडों से मरूब हो जाऊंगा। मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दिया था कि मेरे मामलात में दखल ना देना ही तुम्हारे हक में बेहतर होगा, मगर तुमने फिर मेरे मामलात में दखल अंदाजी शुरू कर दी। आखिर तुम क्या समझती हो अपने आप को? इस ख्याल में मत रहना कि तुम किसी तरीके से मुझ तक पहुंच सकोगी। ऐसा होना नामुमकिन है। और वो इसके पास आकर रुका और इसके बाजू को उंगलियों की गिरफ्त में लेते हुए झटका दिया। अगर अब तुमने ऐसी कोई हरकत की तो यकीन जानो कि मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये बहुत है तुम्हारे लिए कि तुम मेरे घर में नजर आ रही हो। आइंदा मुहतात रहना, ओके? इसके बाजू को अपने शिकंजे जैसी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए वो कमरे से निकल गया और हमेशा की तरह से सहमी हुई वो ज़मीन पर बैठती चली गई। दिलो दिमाग इस वक्त शदीद ज़लज़लों की जद में थे। दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। आज फिर वो इसकी ज़ात के परखचे उड़ाकर खुद सुकून से चिल्ला गया और वो अपनी हिमायत में एक लफ्ज़ भी ना बोल सकी। ये कोई आज की बात तो ना थी, ये तो इस दिन से होता चला आ रहा है जिस दिन से वो इस घर में शादी होकर आई थी। और बज़ाहिर इसके शौहर शुजात रज़ा ने शुरू दिन से इसको अपनी हद में या दूसरे लफ्ज़ों में अपनी औकात में रहने की तंबीह कर दी थी, मगर जब भी इसने इस हद को फैलाने की कोशिश की, जवाब में शुजात रज़ा की ज़बरदस्त तंज़िया गुफ्तगू और डांट फटकार सुनने को मिली। आज भी रिदा ने शुजात के बुक शेल्फ की सफाई करने का इरादा किया और किताबें निकाल कर रख रही थी कि शुजात की तेज़ आवाज़ पर इसके हाथ थम गए। ये बहुत है तुम्हारे लिए कि तुम मेरे घर में नज़र आ रही हो। आइंदा मोहतात रहना, ओके? ये कहते हुए शुजात की आंखों से चिंगारियां लपक रही थी जो रिदा की ज़ात को अपने घेरे में ले रही थी। इसके जाने के बाद कितनी देर तक वो दीवार के सहारे बैठी अपने आप को संभालती रही। थोड़ी देर में घर की मुलाजमा रहमत बीबी ने आकर बुक शेल्फ की सफाई करना शुरू कर दी। गालिबन जाते हुए शुजात मुलाजमा को सफाई की हदायत कर गया था। रहमत बीबी ने एक नज़र अपनी नाजुक सी मालकन पर डाली और अपने काम में लग गई। और वो इसके हरकत करते हाथों को देखते हुए सोच रही थी कि इसकी हैसियत नौकर से भी कमतर है और इससे ज़्यादा शुजात को नौकरों पर इतबार है। ये सोचकर पलकें खुद ब खुद नम हो गईं। अपने आंसू मुलाजमत से छिपाने की गर्ज से वो उठकर कमरे से निकल गई। लॉन में टहलते हुए मुसलसल इसका दिमाग सुलग रहा था और जहन था कि भटक भटक कर पीछे की तरफ जा रहा था। इसकी बेहतरीन दोस्त आयशा के बड़े भाई शाहिद ने अपनी प्रमोशन के सिलसिले में घर में एक पार्टी का इंतज़ाम किया था, जिसमें वो भी मधु थी। वक्त मुकर्ररा से काफ़ी देर बाद वो पहुंची तो आयशा ने इसे देखकर मुंह फुला लिया। अब भी आने की क्या ज़रूरत थी? आई एम सॉरी यार, अबू देर से आए और जैसे ही वो घर आए मैं इन्हें लेकर आ गई। वो सॉरी करते हुए आयशा की अम्मी से मिलने लगी। इनसे मिलकर वो शाहिद भाई के पास पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, आपको अपनी प्रमोशन बहुत मुबारक हो। दुआ है कि जल्दी से फिर प्रमोशन हो ताकि हम दोबारा अच्छे से पार्टी वसूल करें। आते ही मुबारकबाद देकर इसने बड़ा सा गुलदस्ता इनके हाथों में थमा दिया। अरे भाई वालेकुम अस्सलाम, तुमने तो आते ही नॉन स्टॉप ट्रेन छोड़ दी। ज़रा सा दम तो ले लो। और तुम इतनी देर से क्यों आई हो? शाहिद ने इसे मुस्कुराकर देखा और वजह दरियाफ्त की। आयशा, रिदा, इनसे मिलो। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त शुजात रज़ा हैं और शुजात ये मेरी छोटी बहन आयशा और ये इनकी दोस्त रिदा है। आयशा और रिदा ने इतनी देर से लाताल्लुक़ खड़े शुजात को देखकर हेलो कहा। आपसे मिलकर खुशी हुई। इन दोनों की तरफ से इखलाक निभाया गया और इधर से सिर्फ हेलो पर इक्तफा किया गया। रस्मन भी खुशी का इजहार करना गवारा न किया। आयशा रिदा को लेकर चली गई। खाना लगाने के दौरान रिदा ने आयशा से शाहिद भाई के इस मगरूर दोस्त के बारे में इस्तफसार किया। शाहिद भाई तो बहुत हंसमुख और बाइखलाक हैं। ये इनके दोस्त शुजात रज़ा मगरूर और कलफज़दा लगते हैं। कैसे दोस्त बन गए दोनों? मैंने भी आज पहली दफ़ा देखा है। अलबत्ता अक्सर भाई के मुंह से नाम सुना है। इनका बहुत तारीफ करते हैं भाई। बता रहे थे कि काफ़ी ऊंचा बंदा है, मगर लगता तो कलफज़दा ही है। आयशा ने भी दूर खड़े शुजात पर नज़र डालकर रवां तबसरा किया। ये ऊंचे बंदे का क्या मतलब हुआ? रिदा ने इस्तफामी अंदाज में रुक कर इसे देखा। यानी बहुत अमीर है। मज़ीद बढ़ा हर किसी से दोस्ती भी नहीं करते। इनके हल्का अहबाब में बहुत सिलेक्टेड लोग हैं। आयशा जवाब देने के साथ साथ काम भी तेज़ी से कर रही थी। तो शाहिद भाई गुड बुक में शामिल हैं। तो अब आइसक्रीम ड्यू हो गई इन पर। रिदा ने कहा कि आयशा बेसाख्ता हंस पड़ी। खाना काफ़ी खुशगवार माहौल में खाया गया। ज़्यादातर शाहिद के ऑफिस के लोग थे, जिनमें लेडी कोलीग भी शामिल थीं। एक दो तो अपने शौहरों के साथ आई थीं। काम वगैरह निपटा कर वो दोनों भी इन लोगों से ज़रा फासले पर बैठकर अपनी बातों में महू हो गईं। वो अपनी बातों में मसरूफ़ थी कि अचानक एक बुलंद मर्दाना आवाज़ पर इनकी तवज्जो इन लोगों की जानिब मबज़ूम हो गई। मैं नहीं समझता कि औरत काबिल एतबार साथी साबित होती है। मेरे नज़दीक दुनिया में अगर कोई हस्ती नाकाबिल एतबार धोखेबाज और फरेबी है तो वो औरत है। आप कितना ही अपनी नफ़ी कर लें, इसकी खुशी का सम्मान करें, मगर वो खुश नहीं होगी। आप दुनिया की हर नेमत इसके कदमों में ढेर कर दें, मगर वो इस चीज़ को मांगने की जिसकी कोई अहमियत ना होगी। ये औरत इंतहाई नाक़ुसुल अक़ल होती है। कभी कोई ऐसी औरत देखी है आप लोगों ने जो बेगर्ज़ होकर किसी के लिए काम करे?
اور سلے میں کبھی کوئی سوال نہ کرے۔ میری نظر سے تو آج تک کوئی ایسی عورت نہیں گزری۔ انتہائی تحقیرانہ انداز میں بولتا شجاعت رضا بے حد شفاف نظر آ رہا تھا۔ ردا نے اس کی بات کو بہت توجہ سے سنا، مگر اسے عورت پر بے وفائی کا الزام قطعی نہ بھایا۔ آخر وہ خود بھی تو اسی قبیل سے تعلق رکھتی تھی۔ ردا نے ایک نظر ان خواتین پر ڈالی جو اس کے آس پاس موجود تھیں اور اس کی بے مقصد تقریر سن رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر انتہائی سکون سے چلتی اس کے پاس آ ٹھہری۔ معاف کیجیے گا شجاعت صاحب، مجھے آپ کے نقطہ نظر سے سراسر اختلاف ہے۔ اس کی پرسکون اور پورے اعتماد آواز پر سبھی نے چونک کر اسے دیکھا، مگر ردا کے انداز میں سر منہ فرق نہ آیا۔ وہ شجاعت کو دیکھ رہی تھی ٹھہرے ٹھہرے انداز میں۔ وہ پھر گویا ہوئی، عورت پر بے وفائی کا الزام لگاتے وقت آپ یہ بھول رہی ہیں کہ آپ کی ماں بھی ایک عورت ہی ہے، اور ہر ایک فرد کے لیے اپنی ماں نہایت لائق احترام ہوتی ہے۔ آپ کے نزدیک عورت ناقص العقل ہی صحیح، مگر جب رسم وفا ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ عورت ہی ہوتی ہے جو اپنی جان سے گزر جاتی ہے، اپنے شوہر کے نام پر زندگی گزار دیتی ہے، اپنے مرد کے ساتھ ستی ہو جاتی ہے، اپنی ہر چیز مرد کے نام کر کے خود تہے دامہ ہو کر بھی شاد و فرحاں رہتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کے نام پر زندگی گزاری ہو؟ نہیں نا، یہ صرف عورت کی وفا اور حوصلہ ہوتا ہے کہ جس کے نام سے منسوب ہو گئی اس کے نام پر مرے گی۔ خواتین کے حق میں دلائل دیتے ہوئے اس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ پڑ گیا۔ دیگر خواتین کے چہروں پر اس کے لیے تعریفی تاثرات ابھرنے لگے۔ ستی ہو جانے کی رسم تو نہایت جاہلانہ ہے، اس کا تو ذکر نہ کریں۔ شجاعت کے انداز تکلم میں مطلق فرق نہ آیا۔ یقیناً جاہلانہ اور فرسودہ رسم ہے، مگر ستی تو عورت ہی ہوتی ہے نا، مرد تو نہیں ہوتا۔ ردا ابھی اپنی بات پر قائم تھی۔ آپ کو برا لگا تو میں سوری نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میرا جمہوری حق ہے اور نہ ہی میرے نظریات و خیالات بدل سکتے ہیں۔ وہ ہنوز اکڑا رہا۔ آپ اپنے جمہوری حق کا استعمال ضرور کریں، مگر اس طرح کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، اور جہاں تک خیالات کی بات ہے تو وہ بھی بدل سکتے ہیں۔ بس ذرا وقت اور حوصلہ چاہیے سدھارنے کے لیے۔ اس کے سدھارنے کہنے پر شجاعت رضا کی رگیں تن گئی، جبڑے بھینچ گئے۔ وہ اسے پلک جھپکائے بغیر مسلسل دیکھتا رہا۔ آپ سدھار سکتی ہیں؟ بہت بھینچی ہوئی آواز میں طنز سے پوچھا گیا، جیسے اس کی انا پر بہت کاری ضرب لگی ہو۔ یقیناً ایسا کر سکتی ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں اپنی خدمات دے سکتی ہوں۔ وہ اب تھوڑا ریلیکس ہو کر کہہ رہی تھی۔ اس کے وہم و گماں میں بھی یہ نہ تھا کہ ان الفاظ کی اس سے کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ارے بھائی، تم لوگ بھی کیا موضوع لے کر بیٹھ گئے؟ ردا اور عائشہ، اچھے سے چائے بنا کر لے آؤ، چلو جاؤ اب۔ شاہد نے ماحول پر چھائی تلخی اور کشیدگی کو اپنی حشاش بشاش آواز سے ختم کرنا چاہا اور ان دونوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ردا کے ابو اسے لینے آ گئے۔ شاہد نے انہیں روکنا چاہا، مگر وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے معذرت کر لی۔ ردا سب کو خدا حافظ کہتی ابو کے ساتھ باہر گئی۔ حیرت کا شدید جھٹکا ردا کو اس وقت لگا جب 5 دن بعد عائشہ نے اسے بتایا، شجاعت بھائی نے تمہارے لیے پروپوزل دیا ہے، اور امی ابو، شاہد بھائی اور شجاعت بھائی خود آئے ہیں۔ شجاعت بھائی کے والدین حیات نہیں ہیں اور کوئی بہت قریبی عزیز رشتہ دار یہاں موجود نہیں، اس لیے انہوں نے یہ ذمہ داری امی ابو کا سر ڈال دی، اور اس وقت وہ سب ڈرائنگ روم میں موجود ہے۔ یہ سن کر وہ متحیر کھڑی رہ گئی، حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ کچھ دیر بعد خیال آیا کہ اس دن عائشہ کے گھر جو تکرار ہوئی تھی، ہو سکتا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ ایسا کر رہا ہو۔ ردا نے فوراً ہی عائشہ کو اپنا خیال بتایا۔ نہیں، تمہارا وہم ہے، کیونکہ میرے سامنے ہی شجاعت بھائی نے امی ابو سے بات کی تھی۔ ان کے کسی انداز سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ انتقاماً ایسا کر رہی ہیں، اور پھر بھائی اس رشتے کے بہت حامی ہیں، وہ کافی عرصے سے ان کو جانتے ہیں، کبھی کوئی غلط بات نہیں دیکھی، بس ذرا عورتوں کی بے وفائی کے خلاف ہیں، ورنہ تو خاصے ٹھیک ٹھاک بالکل وجیہ انسان ہیں۔ اور پھر ردا کوئی اتنی سی بات کے پیچھے اپنی زندگی داؤ پر تو نہیں لگاتا، تم کوئی وہم دل میں مت لاؤ، عائشہ نے نہایت رسان سے اسے سمجھایا۔ ابھی اور کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ ردا کی امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ردا بیٹے، کچن میں جا کر کچھ چائے وغیرہ کا انتظام کر لو، عائشہ تم ذرا ردا کی مدد کر دینا۔ وہ کہہ کر چلی گئیں تو وہ دونوں بھی ان کے پیچھے کچن میں آ گئیں۔ چائے اور دیگر لوازمات ٹرالی میں رکھ کر عائشہ ڈرائنگ روم میں دے کر واپس ردا کے پاس آ گئی۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ کر شجاعت رضا کے بارے میں اظہار خیال کرنے لگیں۔ عائشہ کو حیرت تھی کہ یا تو وہ عورتوں کے اتنے خلاف تھا اور اب یہ حال ہے کہ شادی کی جلدی کی جا رہی ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تمہاری منموہنی صورت کا اور تمہاری پر اثر تقریر کا جادو چل گیا ہے، عائشہ اسے دیکھ کر مدھم لہجے میں بولی۔ ردا کے والدین نے 1 ہفتے کے بعد شجاعت رضا کو اس بات میں جواب دے دیا۔ ان آنے والے تمام رشتوں میں انہیں شجاعت رضا کا رشتہ سب سے اچھا اور بہتر معلوم ہوا، سو انہوں نے نہایت تحقیق کے بعد ہاں کر دی۔ ردا کو اپنی تعلیم مکمل کیے 1 سال ہو رہا تھا۔ امی کا خیال تھا اب زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے، انہیں شجاعت رضا بہت پسند آیا تھا، اس لیے وہ پوری طرح سے اس رشتے کے حق میں تھیں، اور شجاعت کے بے حد اصرار پر شادی کی تاریخ 2 ماہ بعد مقرر کر دی گئی۔ ردا کے والدین فی الحال منگنی کر کے شجاعت کے اسٹینڈرڈ کے مطابق تیاری کرنا چاہ رہے تھے، مگر شجاعت کے اصرار اور شاہد کے والدین کے منانے پر وہ لوگ راضی ہو گئے۔
وقت بہت محدود اور کام بہت زیادہ تھا۔ شجاعت نے اپنی تمام ذمہ داری شاہد کی امی پر ڈال دی تھی۔ بیچاری عائشہ کبھی امی کے ساتھ جاتی، کبھی ردا اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لیتی۔ شروع میں ردا کے دل میں شجاعت کے لیے بے نام سا خوف تھا، مگر عائشہ کے اطمینان دلانے پر وہ مطمئن ہوگی۔ عائشہ وہ تمام باتیں جو شجاعت ان کے گھر آ کر کرتا تھا وہ لفظ بہ لفظ بتا دیا کرتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں شجاعت بھائی، صرف اور صرف شادی کا جوڑا کہ اتنا مہنگا ہے؟ ولیمے کی تقریب 5 اسٹار ہوٹل میں ارینج کروا رہی ہیں۔ ردا ظاہر تو نہیں کرتی تھی مگر دل ہی دل میں خوش ضرور ہوتی۔ امی اسے جہیز کی لسٹ دکھا رہی تھی، اسے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ امی کیوں اتنا سامان تعیش دے رہی ہیں؟ وہاں پر پہلے سے سب موجود ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ردا ان سے الجھ پڑی۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اپنی بیٹی کو ضرورت کی ہر چیز دوں۔ امی کی اپنی منطق تھی، امی ضروری نہیں ہے کہ ایک بیٹی ہو تو آپ خوب ہی روپیہ خرچ کریں اور معاشرے کے بگاڑ کا باعث بنیں۔ اس طرح دوسرے لوگوں کی تقویت ملتی ہے اور مقابلے کا رجحان بڑھتا ہے۔ وہ باز نہ آئی کہنے سے، اچھا اب چپ کر کے چلو۔ وہ اسے خاموش کر کے پھر ایک دکان میں داخل ہو گئیں۔ 2 ماہ کا عرصہ بے حد سرحد سے گزر گیا اور شادی کا دن آ پہنچا۔ دلہن بن کر ردا پر بہت روپ آیا تھا، جس نے دیکھا بے حد تعریف کی۔ عائشہ تو دیکھتے ہی بے اختیار پیار کر بیٹھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ میرا یہ حال ہے تو شجاعت بھائی کا تو اللہ ہی حافظ ہے، ویسے وہ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں، برابر کا مقابلہ ہے۔ عائشہ کے کہنے پر اس کے چہرے پر شرمگین مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ حیا کے رنگ بھی بکھر گئے۔ رخصتی کے وقت وہ اپنے امی ابو سے لپٹ کر ہچکیوں سے رو دی۔ عائشہ نے بڑی مشکلوں سے اس کو سنبھالا۔ قرآن اور دعاؤں کے سائے تلے وہ رخصت ہو کر رضا ہاؤس پہنچ گئی۔ عائشہ اور شاہد بھائی اپنے والدین کے ساتھ رضا ہاؤس ساتھ ہی آئے تھے۔ عائشہ نے اسے ٹھیک طرح سے بیڈ پر بٹھا کر غرارہ سیٹ کیا، اس کا چہرہ دوبارہ سے درست کر کے اسے ریلیکس رہنے کی تلقین کی۔ اوکے اللہ حافظ مسز شجاعت رضا، اب صبح ملیں گے۔ بیسٹ آف لک۔ عائشہ جانے کو مڑی۔ کیا مطلب تم ابھی چلی جاؤ گی؟ رہو گی نہیں؟ وہ حیرانی سے سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ صرف میں ہی نہیں، ہم سب چلے جائیں گے اور گھر میں صرف تم دونوں ہوں گے اور نوکر ہوں گے۔ وہ دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ پلیز عائشہ تم رک جاؤ، انتہائی متلجی لہجے میں وہ اسے روک رہی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ میں یہاں رک کر کیا کروں گی؟ اچھا صبح ملیں گے۔ وہ جلدی سے باہر نکل گئی کہ مبادہ کو پھر نہ روک لے۔ ردا تھوڑی دیر تو حالت استغراق میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتی رہی، پھر سر جھٹک کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ انتہائی قیمتی اور پرتعش سامان سے کمرہ سجا ہوا تھا۔ ردا ایک ایک چیز کو دیکھ کر دل ہی دل میں شجاعت کے ذوق کو سراہ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر سیدھی ہو بیٹھی اور سر جھکا لیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس کے دل کی دھڑکن یکدم بڑھ گئی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ کافی دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی، پھر شجاعت بیڈ کے پاس آ کر رک گیا۔ یہ آپ کی رونمائی ہے، مگر معاف کیجیے گا، مجھے آپ کا گھونگھٹ اٹھانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ رونمائی بھی صرف رسم کرنے کے لیے دی ہے، شاہد کی وجہ سے مجھے مجبوراً یہ خریدنا پڑا۔ کوئی پیکٹ اس کے قریب پھینکتے ہوئے شجاعت نے نہایت سپاٹ اور بے تاثر آواز میں کہا۔ تھوڑی دیر کے لیے ردا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ سر اٹھا کر اسے دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ شجاعت ٹہلتے ٹہلتے رک گیا۔ تو آپ مجھے سدھارنے آئی ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ردا افتخار کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو آپ اپنی خدمات میرے لیے دے سکتے ہیں۔ اب آپ کی خدمات میں نے حاصل کرنی ہے، آپ بتائیے سدھار سکتی ہیں مجھے؟ سکون سے بات کرتے کرتے آواز و لہجہ ایک دم ہی زہر خون ہو گیا۔ ردا نے سراسیمہ ہو کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر اس وقت شدید برہمی کے آثار تھے۔ وہ زیادہ دیر اسے دیکھ نہ سکی، چہرہ جھکا لیا۔ سدھار سکیں گی آپ مجھے؟ وہ قریب آ کر رکا، اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ ردا نے سہمی سہمی نظر اس پر ڈالی۔ بہت بولنا آتا ہے لوگوں کے سامنے، اب کیوں زبان بند ہو گئی؟ جواب کیوں نہیں دیتی؟ یکدم وہ طیش کے عالم میں دھاڑا۔ جس وہم نے ردا کو اول دن پریشان کیا تھا، آج وہ حقیقت بن کر سامنے کھڑا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہونے لگا۔ آپ سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب ہوتی محسوس ہوئیں۔ ہاں ہاں فرمائیے، اب کیا دلائل ہیں آپ کے پاس؟ اس کے پھر دھاڑنے پر ردا جیسے گہری نیند سے چونک گئی۔ آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں؟ اس کے دھاڑنے پر نہ جانے کیسے ردا کے لبوں سے ادا ہو گیا، ورنہ کہنا تو وہ کچھ اور چاہ رہی تھی۔ ہاں چیلنج ہی سمجھ لو، بلکہ میرا تمہیں چیلنج ہی ہے، مجھے جیت کر دکھاؤ تو میں جانوں کہ عورت واقعی کوئی باوفا ہستی ہوتی ہے۔ انتہائی نحوست سے کہتے ہوئے اس نے ردا کو دیکھا تو وہ جو تھوڑی دیر پہلے سہمی ہوئی چڑیا کی طرح دبکی ہوئی تھی، کسی نادیدہ قوت نے اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنے غرارے اور بھاری کام والے دوپٹے سے الجھتی بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ اسے لگا کہ وہ ایک دم بہادر ہو گئی ہو۔ ٹھیک ہے شجاعت رضا صاحب، مجھے آپ کا چیلنج قبول ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ سے آپ کو جیت کر دکھاؤں گی، ٹھوس لہجے میں جواب دیتے بولے۔ بڑی آسانی اور بہادری سے اس نے شجاعت رضا کا چیلنج قبول کر لیا۔ چند ثانیے شجاعت اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے کا زاویہ اب بھی بگڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بھی دیکھوں گا آپ کہاں تک اس چیلنج کو پورا کر سکیں گی، وہ کہتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ بیڈ پر خاموشی سے بیٹھ کر کچھ سوچنے لگی، پھر اس نے اٹھ کر ایک سادہ سوٹ نکالا اور اس کے باتھ روم سے نکلنے کا انتظار کرنے کے بجائے زیورات اتارنے لگی۔
اس کے باتھ روم سے باہر آنے پر وہ کپڑے اٹھا کر اندر چلی گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو شجاعت کو بیڈ پر دراز پایا وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بال سلجھانے لگی۔ میں سوتے وقت شور قطعی پسند نہیں کرتا ہوں، شجاعت نے ذرا سا سر کو اونچا کر کے نہایت چڑھ کر کہا۔ جی تو میں کون سا دم مال ڈال رہی ہوں؟ جتنا جھلا کر اس نے کہا تھا اتنا ہی تپ کر اس نے جواب دیا۔ بہتر ہوگا کہ آپ موسیقی کے اس پروگرام کو بند کر دیں۔ وہ جھنجھلاہٹ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کون سا موسیقی کا پروگرام شروع کر رکھا ہے میں نے؟ آواز کا ساتھ ساتھ چہرے پر بھی شدید حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس موسیقی کو؟ شجاعت نے اس کے کانچ اور سونے کی چوڑیوں بڑے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ لا حول ولا قوت! وہ ایک دم جھٹکے سے دوبارہ آئینے کی طرف مڑ گئی۔ وہ بے دردی سے ساری چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر سونے کے لیے بیڈ کے قریب آئی تو پھر شجاعت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ معاف کیجیے گا میں تنہا سونے کا عادی ہوں اور اب بھی اکیلا سونا چاہوں گا، آپ کہیں اور سو جائیں، وہ انتہائی رکھائی اور بد تہذیبی سے کہتے ہوئے مزید پھیل کر لیٹ گیا۔ وہ جو بیٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی اپنی اس تذلیل اور اس کی حرکت پر کھول اٹھی۔ میں بھی مری نہیں جا رہی اس بیڈ پر سونے کے لیے۔ تکیہ چادر اٹھا کر وہ صوفے پر اس زور سے بیٹھی کہ ایک لمحہ کو خود بھی چکرا گئی اور ساتھ ہی کھولتے دماغ کے ساتھ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح کافی دیر سے اس کی آنکھ کھلی، اجنبی ماحول کی وجہ سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ شجاعت کمرے میں موجود نہیں تھا۔ تھوڑی دیر سستی کاہلی سے بیٹھی رات کے واقعے پر غور کرتی رہی۔ رات دیر تک جاگنے سے اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، مزید سونے کو دل چاہ رہا تھا۔ کسل مندی سے بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور شجاعت اپنی مخصوص انداز میں بڑا نکھرا نکھرا اندر داخل ہوا۔ اگر آپ اٹھ گئی ہیں تو فریش ہو کر تیار ہو جائیں، شاہد کے گھر والے کسی وقت بھی پہنچنے والے ہیں۔ بنا کسی تمہید کے اپنے اکھڑ لہجے میں اس نے آتے ہی آرڈر دیا۔ لو بھلا کیا موصوف کو نظر نہیں آ رہا کہ میں اٹھ گئی ہوں؟ ردا نے جلا کر دل ہی دل میں سوچا، اور ہاں وہ جاتے جاتے پلٹا، آپ کے کپڑے رحمت بی بی لا رہی ہے، کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس نے اٹھ کر تکیہ چادر اپنی جگہ پر رکھا اور ڈریسنگ ٹیبل پر بکھری چوڑیوں کو دوبارہ پہننے لگی۔ اب ایک فرد کی خاطر وہ اپنے شوق کو تو ختم نہیں کر سکتی تھی، اور پھر وہ اپنے والدین اور دیگر لوگوں کو اپنے اور شجاعت کے تنازع کے بارے میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ بہت خوش ہے۔ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ دروازے پر ہونے والی دستک سے خیالات منتشر ہو گئے۔ رحمت بی بی اس کا سوٹ لیے اندر داخل ہوئیں۔ سلام بیگم صاحبہ، یہ آپ کا سوٹ تیار ہے۔ گہرے فیروزی رنگ پر گلے اور آستینوں پر بہت نفیس کام بنا ہوا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر کے اشارے سے سلام کا جواب دے کر سوٹ لے لیا، پھر کسی خیال کے تحت پوچھ لیا، تم سے کس نے کہا تھا یہ سوٹ لے کر آؤ؟ میرے پاس کافی جوڑے ہیں، میں انہی میں سے کوئی نکال لیتی۔ مجھے تو جی صاحب نے کہا تھا کہ یہ جوڑا استری کر کے آپ کو دے دوں، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ اچھا یہ تمہارے صاحب نے تیار کروایا ہے خود؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ جی یہ تو مجھے معلوم نہیں، مگر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ گھر جائیں گی اس لیے یہ سوٹ آپ کو دے دوں۔ رحمت بی بی نے اب کمرے کی چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ اوہو بڑا خیال ہے میرے تیار ہونے کا، دل میں سوچ کر شانے اچکاتی وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ جس وقت نکلی تو عائشہ کو موجود پایا۔ عائشہ لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس سے لپٹ گئی۔ اور سناؤ کیسی ہو؟ تم چھوڑو گی تو ہی بتا سکوں گی۔ وہ ہنستے ہوئے عائشہ سے الگ ہو گئی۔ رونمائی میں کیا ملا؟ عائشہ نے پھر پوچھا۔ ابھی پہلے سوال کا جواب دیا نہیں اور تم نے دوسرا سوال بھی کر دیا، ایک ایک کر کے پوچھو۔ پہلے سوال کے جواب میں تمہارے سامنے ہوں۔ اور رونمائی میں کیا ملا تو؟ وہ اٹھ کر بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر سے وہ پیکٹ اٹھا لائی جو رات شجاعت نے پھینکا تھا۔ اسے کھولا تو اندر سے خوبصورت سا جیراؤ سیٹ نکلا۔ یہ سیٹ ملا ہے، اس نے عائشہ کے آگے کر دیا۔ واو زبردست ہے بھائی، عائشہ کو بے حد پسند آیا۔ تمہیں پسند آیا؟ عائشہ نے سرسری پوچھ لیا۔ مجھے تو ان کا چیلنج زیادہ پسند آیا، دل میں سوچ کر وہ مسکرائی۔ ظاہر ہے وہ یہی کہہ سکی۔ رحمت بی بی دستک دے کر اندر آ گئیں۔ صاحب کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ تیار ہیں تو آ کر ناشتہ کر لیں۔ چلو ہم آ رہی ہیں۔ ردا نے جلدی جلدی ہلکا سا میک اپ کیا اور عائشہ کے ساتھ باہر آ گئی۔ عائشہ کی امی نے اسے گلے لگا کر دعا دی۔ انکل کمال اور شاہد بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بہت زبردست لگ رہی ہو ان کپڑوں میں۔ شاہد بھائی کی تعریف پر اس نے نظر اٹھا کر شجاعت کو دیکھا، مگر وہ دوسری طرف متوجہ تھا۔ کمال انکل اور آنٹی نے بھی اس کی بہت تعریف کی، مگر وہ پھر بھی متوجہ نہ ہوا، ایک نگاہ غلط ڈالنا گوارا نہ کیا۔ ردا کا دل بجھ گیا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک نظر بھی نہ ڈالے گا، مگر پھر بھی منظر تھی۔ ظالم بے حس، ردا نے دل ہی دل میں اسے خطاب دے ڈالا۔ عائشہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اسے لینے آئی تھی۔ ردا کو لانے کی ذمہ داری مسز افتخار نے مسز کمال اور عائشہ کے ذمے کر دی تھی۔ چلتے وقت عائشہ کی امی نے شجاعت سے اجازت مانگی۔ چلیں بیٹا، وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ ضرور آنٹی، کیوں نہیں؟ ردا نے دیکھا رات کے شجاعت سے قطعی مختلف روپ میں کھڑا وہ اخلاق نبھا رہا تھا۔ شام کو ولیمہ کی تقریب 5 اسٹار ہوٹل میں تھی۔ ہلکے فیروزی رنگ کے شرارے میں وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی، جس کا اظہار شجاعت کے دوستوں کی تمام بیویوں نے برملا کیا۔
شجاعت بہت خوبصورت ہے تمہاری بیوی، کہاں سے مل گئی اتنی کامنی سی لڑکی؟ اور وہ مسکرا مسکرا کر اس کی تعریفیں خود سمیٹتا رہا۔ رات کا یہ تقریب اختتام کو پہنچی۔ ردا تو عائشہ اور آنٹی کے ساتھ جلد گھر آ گئی، جبکہ شجاعت اور شاہد بھائی کافی دیر بعد آئے۔ ردا نے گھر پہنچتے ہی اس بھاری جوڑے سے اپنی جان چھڑائی۔ عائشہ نے لاکھ سرپٹ کھا کہ ابھی مت چینج کرو، شجاعت بھائی کے ساتھ گھر پر کچھ تصویریں بنا لو، مگر وہ تو سخت بیزار ہو رہی تھی۔ جس وقت شاہد اور شجاعت آئے وہ لوگ آرام سے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ شاہد کے آتے ہی مسز کمال جانے کے لیے کھڑی ہوں گی۔ ان لوگوں کو چھوڑنے وہ دونوں بھی باہر تک آئے۔ اختتامیہ اور رسمی گفتگو سے فارغ ہو کر وہ لوگ بھی روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آ کر اپنا تکیہ چادر لے کر صوفے پہ آ گئے۔ جب تک وہ خود سوری نہیں کرے گا وہ بھی بیڈ پر نہیں سوئے گی، یہ اس نے اول شب فیصلہ کر لیا تھا۔ امی کے گھر دعوت پہ جانے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ شجاعت آپ کے لیے کون سے کپڑے نکالوں؟ وہ پاس ہی آ کھڑی ہوئی۔ وہ اخبار پڑھنے میں منہمک تھا، نظریں اٹھا کر اسے اجنبیت سے دیکھا۔ آپ سے کس نے کہا ردا افطار کہ میرے لیے کپڑوں کا انتخاب کریں؟ وہ کہہ کر پھر اخبار میں گم ہو گیا۔ اس کے الفاظوں کا کوئی نوٹس لیے بغیر وہ اس کے لیے کپڑے دیکھنے لگی۔ گرے پینٹ پر لائنوں والی شرٹ نکال کر وہ پھر اس کے پاس آ گئی۔ دیکھیں شجاعت، یہ ٹھیک رہیں گے؟ اس نے کپڑے آگے کیے۔ پہلے اس نے اخبار کا کونا ذرا سا موڑ کر اسے دیکھا، پھر ایک دم اخبار پھینک کر جھٹکے سے کپڑے چھین لیے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرے لیے پریشان ہو، اور کس نے کہا ہے کہ میرے کپڑوں کو ہاتھ لگائیں؟ دان پیس کر وہ کڑایا۔ ردا سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ میں نے سوچا کہ وہ ہکلا کر رہ گئی۔ اپنی سوچوں کو اپنے پاس رکھیں، میرے اوپر لاگو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کی بات کاٹ کر وہ گڑایا، سر جھکائے وہ اپنے آنسوں کو روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ کیا شخص تھا یہ؟ ابھی تک سمجھ سے باہر تھا۔ رات کو امی کے گھر بھی شجاعت کا موڈ آف رہا۔ امی ابو کو نظر انداز کر کے وہ زیادہ تر شاہد سے باتوں میں مصروف رہا۔ کھانے کے دوران امی ایک ایک چیز اٹھا کر اس کے آگے رکھ رہی تھی۔ یہ لو بیٹا، یہ کھا کر دیکھو، یہ تو تم نے کھایا ہی نہیں، امی نے محبت سے کہا تو اس نے رخائی سے انکار کر دیا۔ سوری آنٹی، میں یہ نہیں کھاتا۔ کیا ضرورت تھی امی اتنا کچھ بنانے کی؟ سب کچھ تو نہیں کھایا جا سکتا نا، ردا نے ماں کا دھیان بٹانے کی غرض سے کہا۔ ارے واہ، میری بیٹی اور بیٹا پہلی دفعہ گھر آئے ہیں، اگر میرے بس میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا کرتی۔ انہوں نے نثار ہوتی نظر بیٹی اور داماد پر ڈالی۔ آنٹی کچھ ہمیں بھی تو پوچھ لیں، یا صرف بیٹی داماد کی ہی خاطر مدارت کریں گی؟ شاہد نے کھانے سے انصاف کرتے ہوئے کہا۔ بیٹے تمہارا اپنا گھر ہے، انہوں نے پیار سے سرزنش کی۔ اتنا تو کھا چکے ہیں بھائی آپ، اور اب بھی خاطر کروانے کی سوچ رہے ہیں؟ عائشہ نے بھی ٹوکنا ضروری خیال کیا۔ ردا نے دل میں شکر ادا کیا کہ کسی نے بھی شجاعت کے موڈ کی طرف توجہ نہ دی۔ رات گئے واپسی ہوئی، شاہد کی وجہ سے شجاعت بھی اتنی دیر رکا رہا۔ کمرے میں داخل ہو کر ردا جو کئی گھنٹوں سے خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ مسٹر شجاعت رضا، ایک بات اچھی طرح جان لیں کہ مجھ پر کتنے چاہے ظلم کروا رکھیں، جو مرضی سلوک میرے ساتھ کریں، مگر میرے والدین کے ساتھ کبھی کوئی مس بیہیو نہیں کریں گے، انڈرسٹینڈ؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت دیدہ دلیری سے کہتے ہوئے اس نے وارن کیا۔ اور ایک بات آپ بھی سمجھ لیں کہ مجھے یہ حرکتیں زہر لگتی ہیں، میں بار بار وہاں ہرگز نہیں جاؤں گا، انڈرسٹینڈ؟ اس نے بھی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسی کے انداز میں جواب لوٹا دیا۔ وہ پیچ و تاب کھاتی اپنی جگہ سونے چلی گئی۔ شادی کے ابتدائی دن بے حد مصروف گزرے، نہ چاہتے ہوئے بھی شجاعت کو اپنے قریبی دوستوں کی دعوتیں قبول کرنی پڑی تھیں۔ بقیہ دوستوں سے معذرت کر لی تھی۔ اب ردا نے گھر پر اپنی تمام توجہ مرکوز کر دی۔ رحمت بی بی سے تمام نوکروں اور گھر کے انتظام کے بارے میں پوچھتی رہی۔ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد وہ اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں سوچتی رہی۔ زندگی اس طرح سے تو نہیں گزرے گی، مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ بہت خود اعتمادی اور بہادری سے شجاعت کا چیلنج قبول تو کر لیا، مگر اب شجاعت تک کیسے پہنچوں؟ اس کے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئی۔ اپنے کام کا آغاز اس نے اگلی صبح سے شروع کر دیا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے آفس کے کپڑے پریس کر کے رکھے، بعد میں کچن جا کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ جس وقت وہ تیار ہو کر ٹیبل پر آیا تو وہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ صبح بخیر، اس نے مسکرا کر کہا۔ شجاعت نے چونک کر اسے دیکھا، چہرے پر واضح طور پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ ناشتہ کر لیں، ردا نے کوئی نوٹس لیے بغیر پلیٹیں آگے رکھیں۔ شجاعت نے دیکھا فرائی انڈا اور خستہ پراٹھا رکھا تھا، ساتھ مکھن، دودھ وغیرہ بھی رکھا تھا، جبکہ وہ تو ابلا ہوا انڈا اور 2 سلائس اور چائے کا عادی تھا۔ یہ کیا ہے؟ ناشتہ، ردا نے سکون سے جواب دیا۔ کس نے بنایا ہے؟ پھر وہی آواز ابھری۔ ظاہر ہے میں نے بنایا ہے، میں یہ سب نہیں کھاتا، آئندہ زحمت مت کیجیے گا۔ اس نے پلیٹیں آگے سے ہٹا دیں۔ تھوڑا سا تو کھا لے، امی کہتی ہیں کہ مردوں کو صبح ناشتہ ٹھیک ٹھاک کر کے جانا چاہیے، تاکہ اگر دوپہر کو نہ بھی کچھ کھایا تو۔ آپ کی امی کیا کہتی ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور میرا ناشتہ صرف رحمت بی بی بناتی ہے اور وہی بنایا کریں گی۔ رحمت بی بی کیوں بنائیں گی؟ میں بنایا کروں گی، آخر آپ کی بیوی ہوں۔ اس کی ذرا سی نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ردا اب اسے جواب دینے لگی تھی۔ بیوی؟ استزائیہ ہنسی کے ساتھ اس نے ہنسی نگاہوں سے ردا کو دیکھا کہ اسے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ ردا افتخار، میں نے آپ کو بیوی ہونے کا حق و اختیار دیا ہی کب ہے جو آپ یہ دعویٰ کر رہی ہیں؟
میرا اور آپ کا رشتہ صرف کاغذی ہے، مائنڈ اٹ۔ نہایت پھرتیلے لہجے میں چبا چبا کر لفظ ادا کرتے ہوئے اس نے سنگ دلی کی انتہا کر دی۔ بریف کیس اٹھا کر غصے کے عالم میں وہ آفس چلا گیا۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بری طرح سے بہہ نکلے۔ بہت چاہا کہ نہ روئے، مگر پتہ نہیں کیسے آنسو پھسل گئے۔ تھوڑی دیر رونے سے دل ہلکا ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو سمجھانے لگی کہ ردا ابھی تو پہلا مرحلہ ہے، ابھی سے ہمت ہارو گی، شاباش اٹھو، صبر تحمل اور حوصلے سے کام لو۔ تم کوئی ان پڑھ جاہل لڑکی تو ہو نہیں جو یوں چپکے چپکے آنسو بہانے لگی۔ اسے جیتنا ہے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی جھڑکے۔ ایک نئے عزم سے وہ پھر کھڑی ہو گئی۔ شام کو تیار ہو کر وہ شجاعت کے استقبال کے لیے باہر کھڑی تھی۔ گاڑی سے اترنے پر اس نے مسکرا کر سلام کیا، مگر وہ سرسری سے نگاہ ڈالتا اندر چلا گیا۔ اس کے کمرے میں جانے کے بعد تھوڑی دیر میں ردا ٹرالی میں چائے اور دیگر لوازمات سجا کر لے آئی۔ آئیے شجاعت، چائے پی لیں۔ وہ آرام سے ڈھیلے ڈھالے انداز میں کرسی پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اس کی آواز پر چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ ٹرالی اس کے قریب لے آئی۔ چائے کے ساتھ یہ سنیکس لے لیں، بہت اچھے بنے ہیں۔ اس نے پلیٹ آگے کی۔ وہ تھوڑی دیر اسے خشمگین نگاہوں سے گھورتا رہا۔ کتنی دفعہ منع کرنا پڑے گا، مجھے یہ سب حرکتیں پسند نہیں ہیں۔ پلیز شجاعت، غصہ مت کیجیے گا۔ اچھا یہ کھا لیں، پھر غصہ بھی کر لیجیے گا۔ آپ صبح بھی ناشتہ کر کے نہیں گئے تھے؟ سارا دن مجھے یہی خیال ستاتا رہا۔ لے لینا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ بہت پیار سے باتیں کر رہی تھی کہ جیسے ان کے درمیان بہت محبت اور الفت کا معاملہ ہو۔ اس نے چائے بنا کر آگے کی۔ چائے کے ساتھ 2 سنیکس بھی رکھ دیے تھے۔ لے لیجیے نا پلیز۔ اس نے پھر منت کی اور ہاتھ آگے کیا، جو فوراً ہی شجاعت نے ہاتھ مار کر پڑے پھینک دیا۔ دس از ٹو مچ ردا افتخار، مجھے یہ ادائیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نو یو گیٹ آؤٹ۔ وہ ایک دم چیخ پڑا۔ تھوڑی دیر پہلے ولی خود اعتمادی سراسیمگی میں بدل گئی۔ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ ٹرالی میں رکھ کر چپ چاپ سرخ چہرہ لیے وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے ان بیہودہ جملوں پر خون میں شدید ابال اٹھ رہے تھے، مگر وہ بڑی مشکلوں سے ضبط کیے ہوئی تھی۔ ردا کے کرنے کے لیے کوئی کام گھر میں نہ تھا۔ اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے آج اس نے سوچا کہ کمرے کی سیٹنگ ہی چینج کر لے۔ اپنے خیال کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے 2 نوکر ساتھ لگا کر پہلے صفائی کی، پھر کمرے کی پوری ترتیب بدل ڈالی۔ اپنے حساب سے بہت اچھی ترتیب رکھی تھی کہ کمرہ مزید کشادہ لگنے لگا۔ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ ضرور شجاعت کو پسند آئے گا، اور اگر نہ آئی تو؟ یہ سوچ کر وہ خوفزدہ ہو گئی، مگر پھر خیال کو جھٹک دیا۔ شام سے پہلے وہ نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ شجاعت کے آنے پر وہ مسکرا کر ہیلو کہتی ہوئی چائے بنانے چلی گئی۔ ابھی پانی میں پتی ڈالی ہی تھی کہ کمرے سے اچانک شجاعت کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ رحمت بی بی کو پکار رہا تھا۔ رحمت بی بی کام چھوڑ کر بھاگی۔ اس کا میاں بھی ساتھ ہی بھاگا۔ تھوڑی دیر رک کر وہ مزید کسی آواز کا انتظار کرنے لگی، پھر آہستہ روی سے چلتی بے آواز دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ سارے نوکر سر جھکائے کھڑے تھے۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ اس کے دھارنے پر وہ بھی اندر سے سہم گئی۔ وہ صاحبچی بیگم صاحبہ نے کہا تھا جی، گھبراہٹ میں رحمت بی بی نے جواب دیا۔ بیگم صاحبہ کون ہوتی ہیں یہ کرنے والی؟ وہ ایک دم آگے بڑھائی۔ انہیں کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ یہ سب میں نے کیا ہے، مجھ سے کہیں۔ تم لوگ جاؤ، اس نے نوکروں کو مخاطب کر کے کہا۔ نہیں، تم لوگ ٹھہرو۔ آپ ردا افتخار کون ہوتی ہیں؟ کمرے کی سیٹنگ بدلنے والی، گھر کا انتظام کرنے والی۔ پتہ نہیں کیوں ردا سے بات کرتے وقت اس کے جبڑے بھینچ جاتے تھے۔ بھینچی بھینچی آواز میں مخاطب ہوتا تھا اس سے۔ میں کون ہوتی ہوں؟ بھائی میں گھر والی ہوں، گھر ہے میرا، میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ نوکروں کے سامنے بات کرے، سو بہت نرم لہجے میں بات ختم کرنا چاہی۔ ایک بات واضح کر دوں کہ یہ گھر اس کی ایک ایک چیز میری ہے، حتیٰ کہ نوکر بھی میرے حکم کے پابند ہیں۔ آپ ہرگز اس گھر کو اپنا گھر مت سمجھے، اور آئندہ سے گھر کے کسی معاملے میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح پہلے گھر کا کام ہوتا تھا اب بھی ہوگا، اور تم لوگ صرف میرے حکم کے پابند ہو۔ آئندہ اگر کسی نے میری حکم عدولی کی تو باہر کر دوں گا۔ گھن گرد سے برستے ہوئے اس نے ردا کے ساتھ نوکروں کو بھی لتاڑ دیا۔ آج اس کی رہی سہی عزت نوکروں کے سامنے ختم ہو گئی۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل آئی۔ جس چیلنج کو آسان سمجھ کر اس نے قبول کیا تھا، وہ تو لوہے کی چنے چبوا رہا تھا۔ صرف ایک آدمی کو جیتنے کی خاطر اس نے اپنی عزت نفس تک کو کچل ڈالا تھا، مگر دوسری طرف کوئی اثر نہ تھا۔ ایسی بے وقتی کا تو اس نے سوچا نہ تھا۔ اپنے گھر میں نازوں سے پلی تھی، ماں باپ آنسو گرنے نہیں دیتے تھے، اور یہاں آنسوؤں کے سمندر بلا دریغ بہہ رہے تھے۔ ہائے امی اپنی بیٹی کو دیکھیں کس حال میں ہے۔ امی کا خیال آتے ہی آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے۔ اس کی شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے اور ہنوز سجاد کے رویے میں تبدیلی نہ آئی تھی۔ البتہ اس دوران 2-3 تبدیلیاں یہ ہوئیں کہ شاہد بھائی اپنی فرم کی طرف سے ٹریننگ پر باہر چلے گئے تھے، اور ابو یعنی افتخار صاحب کا ٹرانسفر اپنے محکمے کی طرف سے دوسرے شہر کی برانچ میں کر دیا گیا۔ افتخار صاحب کے ساتھ مسز افتخار بھی چلی گئیں، کیونکہ وہاں انہیں گھر کی سہولت پہلے سے دی جا چکی تھی، لہٰذا وہ اپنے گھر کو اچھی طرح بند کر کے ایک چابی ردا کو دے کر خاصی افسردہ اور ملول روانہ ہو گئیں۔
اور ردا جو یہ سوچ کر پریشان تھی کہ آخر کب تک وہ امی سے شجاعت کے رویے کو چھپائے گی۔ ایک نہ ایک دن تو انہیں پتہ چل جاتا۔ ان کے جانے پر ایک طرف تو شکر ادا کیا اور دوسری جانب اداس بھی ہو گئی کہ ایک آسرا تو تھا، دل کو ڈھارس تھی کہ جب دل چاہتا تھا ملنے چلی جاتی تھی۔ بہت سوچ سمجھ کر ردا نے شجاعت کے تمام ظالمانہ بے رحمانہ رویوں کے بارے میں عائشہ اور آنٹی کو لفظ بہ لفظ بتا دیا، کیونکہ وہ تھک گئی تھی تنہا سہتے برداشت کرتے۔ کوئی تو ہو جو اس کا دکھ بٹانے والا ہو۔ عائشہ اور آنٹی کو یہ باتیں جان کر بہت دکھ ہوا تھا، مگر وہ بھی کیا کر سکتی تھی۔ سو آنٹی نے ردا کو بہت صبر و تحمل سے کام لینے کی تلقین کی اور ساتھ ساتھ بہت طریقے سے اس رشتے کو سنبھالنے کی بھی تاکید کی۔ ردا نے آنٹی کو بہت تاکید سے منع کر دیا تھا کہ یہ بات اس کے والدین تک نہ پہنچے، انہیں بہت دکھ ہوگا اور نہ ہی شجاعت کو پتہ چلے۔ مسز کمال نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ وہ یہ بات آگے نہیں جانے دیں گی۔ اپنے دل کا حال ان لوگوں سے کہہ کر کسی حد تک وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اب جب بھی کوئی بات ہوتی وہ ان دونوں کو ضرور مسئلہ کرتی۔ امی اس کے لیے وہاں بہت پریشان تھی، مگر جب بھی فون پر بات ہوتی وہ اپنے آپ کو بہت خوش ظاہر کرتی، جس سے وہ مطمئن ہو جاتی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ ردا اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اس کے آہنی خول کو توڑ کر اس کے دل میں جگہ بنا لے، مگر نتیجہ ابھی تک صفر تھا۔ شجاعت، یہ آپ کی کتابیں میں اسٹور میں رکھوا دوں؟ آج پھر ردا اپنے آپ کو تیار کر کے شجاعت کی کتابوں کی الماری میں گھسی ہوئی تھی۔ ساری کتابیں نکال کر نئے سرے سے سیٹ کی۔ کچھ پرانی کتابیں تھیں، وہ لے کر شجاعت کے پاس آ گئی۔ وہ اپنی فائلوں کو چیک کر رہا تھا۔ آواز پر گھوم گیا۔ اس کے ہاتھوں پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات یکایک ہی بدلے تھے۔ اچانک ہی شجاعت نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے کتابیں چھین لیں۔ مجھے کتنی دفعہ منع کرنا پڑے گا کہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو؟ شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ ہلکی آواز میں گڑایا۔ تو پھر میں سارا دن کیا کروں؟ چند ثانیے خاموش رہ کر وہ لب کاٹتے ہوئے نہایت افسردہ اور بے بس لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کی بات سن کر بس لمحے بھر کے لیے شجاعت کے چہرے پر روشنی سکون دی، پھر وہی ازلی بیزار چہرہ تھا۔ ایک تیکھی نگاہ اس پر ڈال کر وہ قریب سے ہو کر گزرتا چلا گیا اور وہ سن سی کھڑی اپنی بے بسی پر لب کاٹتی رہ گئی۔ پھر یوں ہوا کہ آہستہ آہستہ شجاعت رضا نے اس کومل سی نازک لڑکی کے گرد زندگی کا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جتنا وہ قریب آنے کی کوشش کرتی اتنا ہی بدک کر دور ہو جاتا۔ سارا سارا دن وہ ادھر سے ادھر جلے پاؤں کی بلی کی مانند پھرتی رہتی کہ کسی کام کو ہاتھ لگانے کی اسے اجازت نہ دی تھی، اور جو کبھی وہ چوری چھپے کسی کام کو کرنے کی کوشش کرتی تو نوکر صاحب کی ڈانٹ کے خیال سے خوفزدہ ہو کر اس سے منت سماجت کر کے کام واپس لے لیتے اور وہ بے بسی سے ملازمین کو دیکھتی رہ جاتی۔ اس نے کئی دفعہ لان میں جا کر پھولوں پودوں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کی تو جواباً مالی کے سامنے ہی اسے سخت سننے کو ملی۔ اب تو مالی بھی جلدی جلدی اپنا کام نپٹا کر بھاگ جاتا تھا۔ کیا کروں؟ کہاں تک وہ ٹی وی دیکھتی؟ دیکھ دیکھ کر بیزار ہو گئی تھی۔ پھر کتابوں میں پناہ ڈھونڈی، مگر یوں ہونے لگا کہ آہستہ آہستہ ہر لفظ نے شجاعت کے کرہت چہرے کی شکل دھار لی۔ وہ گھبرا کر کتاب بند کر دیتی، پھر تمام کتابیں میگزین ایک طرف رکھ دیے۔ البتہ فون پر عائشہ یا آنٹی سے باتیں کرتے اچھا وقت گزر جاتا تھا۔ عائشہ اسے روز روز نت نئے دل جیتنے کی تجاویز بتاتی اور ان پر عمل پیرا ہونے کا انجام شجاعت کی نفرت میں اضافے کی صورت میں ہوتا، مگر وہ بھی باز نہیں آتی تھی۔ اسے ضد ہو گئی تھی، جتنی شدت سے وہ اس کی تحقیر و تذلیل کرتا وہ اتنی ہی تندہی و دل جمی سے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی، مگر معاملہ خنوز وہیں اٹکا ہوا تھا۔ اس کی کوششیں بے سود ثابت ہو رہی تھی اور فاصلہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہا تھا، اور انہی گزرتے بے حس دنوں میں اس سے معلوم ہوا کہ سال کے 365 دن اس نے اس ظالم انسان کے ساتھ گزار دیے ہیں، اور جب وہ ان دنوں کا سود و ضیاع کرنے بیٹھتی تو احساس ہوا کہ اب تک تو صرف ضیاع ہی ضیاع ہوا ہے، حاصل تو کچھ نہیں ہوا، بلکہ مفت کی ذلت ہاتھ آئی تھی اور روح پر بڑے بڑے شگاف پڑ گئے تھے۔ دل بری طرح گائل ہو چکا تھا۔ بلیک اور فیروزی رنگ کے کام والی ساڑی میں تیار ہو کر وہ لان میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لے رہی تھی کہ عائشہ اور آنٹی گیٹ سے اندر داخل ہوئیں۔ عائشہ کو دیکھ کر وہ بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ بہت بہت شکریہ آنٹی، سب سے پہلے آنے کا۔ اگر آپ نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا بنتا میرا۔ امی کی کمی آپ نے پوری کر دی ہے۔ آپ سے تو بہت ڈھارس ہے مجھے۔ بات کرتے کرتے اس کی آواز بھیگنے لگی۔ مسز کمال نے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ پلیز نو ٹریجڈی سین، ورنہ بہت برا ہوگا۔ عائشہ نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ کر مسخرے پن کا مظاہرہ کیا۔ یہ شجاعت نظر نہیں آ رہا؟ مسز کمال نے ادھر ادھر شجاعت کو نہ پا کر سوال کیا۔ باہر گئے ہیں تمام انتظامات وغیرہ کروا کر، بتا کر نہیں گیا کہ کہاں جا رہا ہے، کب آئے گا؟ انہوں نے پھر استفسار کیا۔ مجھ سے کب خود سے بات کرتے ہیں؟ میں ہی زبردستی بات کروں تو کبھی سرے سے جواب ہی نہیں دیتے، اور کبھی جواب دیتے بھی ہیں تو لٹ مار انداز میں دے کر جان چھڑاتے ہیں۔
آج یہ سب شادی کی سالگرہ کا انتظام بھی آپ لوگوں کے کہنے پر کیا ہے۔ خصوصاً شاہد بھائی نے فون پر اصرار نہ کیا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ اگر میں کہہ دیتی تو یقیناً ساری زندگی نہ کرتے۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی پھر شامل ہونے لگی تو عائشہ نے اس کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے تھپکی دے کر تسلی دی۔ ایسے مت کہو بیٹا، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت موجود ہے، بس اس سے بہتری کی دعا کرتی رہو، وہی بگڑے کام سنوار دے گا۔ مسز کمال نے بہت میٹھے ٹھنڈے لہجے میں ملامت سے سمجھایا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تو وہ بھی سب کا استقبال پرجوش انداز میں کرتی رہی۔ شجاعت نے اپنے خاص دوستوں کی فیملیز کو انوائٹ کیا تھا، جن میں سے تقریباً سب ہی آ چکے تھے۔ سب نے ہی شجاعت کی عدم موجودگی کے بارے میں استفسار کیا اور وہ سب کو ٹالتی رہی۔ جس وقت شجاعت آیا اسی وقت انکل کمال سے ٹکراؤ ہو گیا اور انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے کلاس لے لی۔ یہ کیا بھائی کہ مہمان حاضر اور میزبان غائب، ہمیں بلا کر خود بھاگ گئے صاحبزادے؟ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر 10 منٹ تک نہ آئے تو ہم چلے جائیں گے۔ ارے نہیں انکل، ایسے کیسے چلے جائیں گے؟ معافی چاہتا ہوں، آج میری بہت اہم میٹنگ تھی، اس کا بلاوا 1 مہینے پہلے دیا جا چکا تھا، اس لیے کینسل نہیں ہو سکتی تھی، سو جلدی جلدی بھگتا کر آیا ہوں۔ آنٹی اور عائشہ آئی ہیں۔ اس نے معذرتی انداز میں وجہ بتا کر بات بدل دی۔ شجاعت اپنے تمام دوستوں سے مل کر جیسے ہی پلٹا وہ سامنے نظر آ گئی۔ پہلی دفعہ ساڑی میں سجا سورا روپ دیکھ کر چند ثانیے تو اس کی اپنی نظر بھی ہٹنا بھول گئی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ردا کی نظر شجاعت پر پڑی تو اس کی نگاہوں کا زاویہ بدل گیا۔ وہ سیدھی شجاعت کے پاس چلی آئی۔ آپ نے بہت دیر کر دی شجاعت، سب لوگ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کہاں چلے گئے۔ وہ آہستہ آواز میں اس سے مخاطب تھی۔ میں مل چکا ہوں سب سے، تیوری پر بل ڈال کر سپاٹ انداز میں جواب دیا گیا۔ ارے شجاعت، کوئی دوست سائڈ سے نکل کر دونوں کے پاس آ کھڑا ہوا۔ یقین کرو میں نے کتنی ہی خواتین کو بلیک کلر کے لباس میں دیکھا ہے، مگر یقین جانو آج پہلی دفعہ اس رنگ نے بہت متاثر کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ رنگ صرف ردا بھابھی کے لیے ہی بنا ہے۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں بھابھی آپ اس کلر میں، اور ساڑی پہن کر تو آپ کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ غضب ڈال رہی ہیں محفل پر اور دلوں پر۔ یہ شجاعت کا دوست فرید تھا جو بہت بے تکلف انداز میں بے باکانہ الفاظ میں سراہ رہا تھا۔ جی شکریہ، ردا نے درجدیدہ نظر شجاعت کے چہرے پر ڈال کر نہایت دھیمی آواز میں کہا۔ شجاعت کے چہرے پر تناؤ اور ہلکی سے سرخی پھیل رہی تھی۔ آپ پلیز کچھ ٹھنڈا وغیرہ لیجئے نا فرید بھائی، اس کے چہرے پر سرخی محسوس کر کے ردا نے جلدی سے فرید سے کہا۔ وہ ٹھنڈا لینے آگے بڑھ گیا تو شجاعت نے انتہائی سلگتی نظر ردا پر ڈالی۔ اندر آؤ کہتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ردا کو اچانک ہی شجاعت کے موڈ کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ بھی ڈرتے ڈرتے ڈگمگاتے قدموں سے اس کے پیچھے کمرے میں چلی آئی جہاں وہ پیٹھ موڑے کھڑا تھا۔ شجاعت کیا بات ہے، آپ اس طرح اندر کیوں چلے آئے؟ اس نے پست آواز میں دریافت کیا۔ وہ جھٹکے سے مڑا اور اس کے قریب آ رکا۔ بہت شوق ہے اپنے حسن کی سر محفل نمائش کرنے کا، اور وہ بھی اس بےہودہ لباس میں جس میں ڈھنگ سے جسم تک تو چھپتا نہیں۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، چہرہ تنا ہوا تھا۔ وہ بری طرح سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ شجا، میں وہ ہکلا کر رہ گئی۔ شٹ اپ، میرا نام بگاڑنے کی کوشش مت کرو، اور اس زور سے دھاڑا کہ اس کی کیکی بند گئی۔ بہت زہر لگتا ہے مجھے عورتوں کا ساری پہن کر اپنے حسن کے قصیدے دوسرے مردوں سے سننا۔ 2 منٹ میں کپڑے بدل کر باہر آؤ، آئندہ میں تمہیں اس لباس میں نہ دیکھوں۔ گرم گرم نظریں ڈالتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ردا سست روی سے چلتی آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کتنے ارمانوں سے اس نے اپنا یہ روپ شجاعت کے لیے سجایا تھا کہ وہ اس سے صرف ایک نظر ڈھنگ سے دیکھ لے، بے شک تعریف نہ کرے، اور ان کے درمیان کون سی محبت چل رہی تھی کہ وہ تعریف کرتا۔ ردا کو اگرچہ اس سے تعریف کی امید تو کبھی خوابوں میں بھی نہ رہی تھی، مگر اس شدید رد عمل کا بھی اندازہ نہ تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ساڑی کو تاڑ تاڑ کر کے آگ لگا دے، اپنے بال نوچ ڈالے، جاہل عورتوں کی طرح خود کو پیٹ کر بین کرے۔ کتنا غلط سمجھا تھا شجاعت نے۔ بیڈ کے کنارے ٹک کر سر جھکائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں جکڑے، آنکھیں بند کیے وہ کتنی دیر اپنے آپ کو قابو کرتی رہی کہ آنکھیں بند کیے کیے اچانک اندھیرے میں سوچ کی ننھی سی کرن نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شجاعت کے دل میں میرا خیال ہے، جو یوں فرید بھائی کی تعریف کرنا انہیں شدید برا لگا، ورنہ تو اس طرح کی گیدرنگ میں زیادہ تر خواتین ساڑی پہن کر ہی آتی ہیں۔ اس سے پہلے تو شجاعت کے کسی طرز عمل سے معلوم نہ ہوا کہ انہیں عورتوں پر یہ لباس ناپسند ہے۔ پھر آج کیا وجہ ہے کہ انہیں میرا لباس پہننا ناگوار گزرا ہے، یا صرف فرید بھائی کا برملا اظہار کرنا برا لگا ہے؟ اور آج سے پہلے کبھی اس طرح کا غصہ نہیں کیا جیسا آج اپنے دوست کے منہ سے اپنی بیوی کی تعریف سن کر کیا ہے۔ یعنی نادانستگی میں ہی صحیح، شجاعت مجھ پر اپنے حق کا ڈھکا چھپا اظہار کر گئے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے وہ رنجو غصے سے پاگل ہو رہی تھی، اس بے ساختہ سوچ کے آتے ہی اچانک خوشی اس کے روم روم سے پھوٹ پڑی۔ اس کا دل چاہا مورنی بن کر ناچے، اور کچھ نہ بن پڑا تو کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا کر گول گول گھومنے لگی۔ پھر رک کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، کپڑے بدل کر پھر لان میں آ گئی۔
عائشہ نے اسے دیکھ کر حیرت و تعجب کا اظہار کیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ کیوں کپڑے بدلے؟ اتنی اچھی لگ رہی تھی تم ساڑی میں۔ وہ خفگی کا اظہار کر رہی تھی اور اس سے کوئی جواب نہیں بن رہا تھا۔ ارے بھابی، یہ کیا کپڑے کو چینج کر لیے؟ پتہ نہیں کس کونے سے نکل کر فرید بھائی نے حملہ کر دیا۔ وہ تو ابھی عائشہ کو ہی جواب نہیں دے پائی تھی۔ وہ بس اصل میں پہلی دفعہ باندھی تھی، بہت الجھن ہو رہی تھی، چلنا دشوار لگ رہا تھا، اس لیے اس نے اٹک اٹک کر جواب دیا اور ہم سمجھے شاید ہماری تعریف بری لگ گئی آپ کو۔ فرید بھائی ہنسے۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے فوراً تردید کر دی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ آپ کی گئی تعریف کی وجہ سے میرے ہاتھ ایک گوہر نایاب لگ گیا ہے۔ اس سوچ نے پھر اس کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ بکھیر دی، مگر دوسرے ہی لمحے شجاعت کو دیکھ کر وہ اپنی سابقہ حالت میں لوٹ آئی کہ مبادہ اسے مسکراتے دیکھ کر شجاعت کچھ غلط نہ سمجھ بیٹھے۔ کھانا لگ چکا تھا، شجاعت اور ردا اپنے طور پر حق میزبانی ادا کرتے رہے۔ رات گئے سب کی واپسی ہوئی۔ کچھ دنوں سے ردا شجاعت کو بڑا الجھا دیکھ رہی تھی، اپنی چیزوں کو رکھ کر بھول جانا، چلتے چلتے رک کر کچھ سوچنا، پھر نفی میں سر ہلانا، نوکروں پر بات پہ بات غصہ کرنا، اور ردا کا شمار تو نوکروں کے بعد بھی نہیں آتا تھا۔ جتنا غصہ نوکروں سے بچ جاتا تھا وہ سب ردا پر جا نکلتا، مگر وہ ان علامہ الصابرین کی مکمل تصویر اور تفسیر بنی ہر زیادتی تلخی اور غصے کو امرت دھارا سمجھ کر پی جاتی تھی۔ ایک دفعہ پوچھنے کی جسارت کر بیٹھی تو شجاعت نے وہ بے نت سنائی کہ وہ دوبارہ اس کی ہمت ہی نہ ہو پائی۔ ردا کئی دن اس کی یہ حالت دیکھتی رہی، مگر خاموش تماشائی بنی رہی کہ آج کل بات کرنے پر وہ کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ شجاعت اپنی طرف سے بھی بے حد لاپرواہ ہو رہا تھا، نہ کھانے کی فکر نہ لباس کا ہوش تھا۔ پریشانی اور فکر چہرے سے عیاں تھی، مگر وہ پھر بھی کسی کو اپنے معاملات میں مداخلت کرنے نہیں دیتا تھا، اور یہ کافی دنوں سے ہو رہا تھا۔ اس دن تو وہ حقیقت میں پریشان ہو گئی۔ شجاعت کے مینیجر نے فون کر کے بتایا کہ شجاعت صاحب کی طبیعت آفس میں اچانک خراب ہو گئی ہے۔ ہم انہیں لے کر ہسپتال آ گئے ہیں اور شجاعت صاحب اس وقت ایمرجنسی میں ہیں۔ ردا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ انتہائی بدخواسی اور پریشانی کے عالم میں رحمت بی بی کے ساتھ ہسپتال پہنچی۔ ایمرجنسی کے باہر مینیجر صاحب کھڑے تھے، انہیں دیکھ کر وہ ایک دم روحان سی ہو گئی۔ شجاعت کو کیا ہوا ہے، جلدی بتائیے، اس نے نہایت بے تابی سے پوچھا۔ دھیرج بیگم صاحبہ، تسلی رکھیے، اب صاحب کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔ اصل میں کئی دنوں سے دل پر دباؤ کی شکایت کر رہے تھے، آج ایک دم بلڈ پریشر بڑھ گیا، سینے میں زیادہ تکلیف ہونے لگی تو ہم اسپتال لے آئے، ڈاکٹرز نے فوراً ٹریٹمنٹ کیا، اب حالت خطرے سے بہتر ہے، ورنہ اگر دیر ہو جاتی تو ہارٹ اٹیک وغیرہ بھی ہو سکتا تھا۔ ہارٹ اٹیک کا سن کر ردا دہل کر رہ گئی۔ مگر مینیجر صاحب، یہ سب ہوا کیوں؟ فکر، پریشانی، مسلسل ٹینشن کی وجہ ہے یہ سب۔ کیا فکر اور پریشانی ہے، کس وجہ سے ٹینشن ہے؟ ردا نے پھر بے تابانہ پوچھا تو مینیجر نے معتجب نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کچھ نہیں جانتی کیا؟ انہوں نے بہت حیرت سے دریافت کیا کہ ردا کو اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگا۔ آپ ہی کچھ بتائیں، شجاعت تو آفس کی کوئی بات گھر میں نہیں کرتے۔ اصل میں بیگم صاحبہ، پچھلے کچھ مہینوں سے بزنس بہت ڈاؤن جا رہا تھا، نقصان پر نقصان ہو رہا تھا، جس کا اثر فرم کی ریپوٹیشن پر بہت بڑا پڑا تھا۔ انہی دنوں ایک غیر ملکی فرم سے بات چیت چل رہی تھی، اگر یہ بات طے پا جاتی تو اگلے پچھلے تمام نقصان پورے ہو جاتے۔ اس غیر ملکی فرم سے ڈیلنگ کے لیے اور بھی کئی پارٹیز پیچھے پڑی تھیں۔ شجاعت صاحب نے اس کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا، حالانکہ اکاؤنٹ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ تمام معاملات طے پا جانے کے بعد بالکل آخری مرحلے پر ان لوگوں نے اچانک منع کر دیا اور دوسرے دن کسی اور فرم سے ان کا معاہدہ ہو گیا۔ اس طرح بے تحاشا نقصان تو ہوا ہی، فرم کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی۔ شجاعت صاحب کو اسی فکر و پریشانی نے ادموا کر دیا کہ وہ اب کیا کریں گے، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب لگا دیا، اب بالکل خالی ہاتھ ہو چکے ہیں۔ ملازمین کو تنخواہ دینا بھی مشکل مرحلہ لگ رہا ہے، اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ مینیجر صاحب نے تفصیلاً تمام صورتحال اس کے گوش گزار کر دی۔ وہ سن سی کھڑی تمام باتیں سنتی رہی، بالآخر بہت گہری سانس کھینچی، پھر بولی، تقریباً کتنا نقصان ہوا ہے؟ جی میں نے کہا نا کہ ملازمین کو سیلری دینا بھی مشکل لگ رہا ہے، تو آپ خود سوچ لیں کہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ کچھ نہ بولی، زمین کو تکتی رہی تو مینیجر صاحب پھر بولے، اصل مسئلہ تو ریپوٹیشن کا ہے، اگر مارکیٹ میں ساکھ بگڑ گئی تو بہت برا ہوگا۔ مینیجر صاحب نے کہا، ڈاکٹرز نے شجاعت کو مکمل بیڈ ریسٹ کرنے کے لیے کہا تھا، مگر وہ آرام کرنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حالانکہ کمال انکل اور آنٹی نے بھی بہت تاکید سے کہا تھا کہ وہ کچھ دن آرام کر لے، پھر افتخار صاحب نے بھی خیریت معلوم کرنے کے بعد یہی مشورہ دیا، مگر وہ سب کی باتوں اور مشوروں کو پس سے پوچھ ڈال کر پھر آفس جانے کو تیار کھڑا تھا۔ ردا نے دیکھا کہ وہ کہیں جانے کو تیار ہے تو لپک کر اس کے پاس چلی آئی۔ آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ پتہ بھی ہے کہ ڈاکٹرز نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ کہیں بھی جا رہا ہوں، تم سے مطلب؟ وہ اب اسے تم کہہ کر بات کرتا تھا، لیکن میں آپ کو کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ ردا دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ وہی نحوت بڑا لہجہ تھا۔
میں کوئی بھی نہیں ہوتی مگر آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی اور جا رہی ہیں، طبیعت بگڑ گئی تو کون سنبھالے گا؟ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا اور تمہیں یہ گھر گاڑی وغیرہ سب کچھ مل جائے گا، تم خوش ہو جاؤ گی۔ شجاع وہ سناٹے میں رہ گئی۔ آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ کافی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تو بدقت تمام کہا، تو پھر کیا سمجھوں؟ ساری عورتوں کو انہی چیزوں کی طلب و ہوس ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے سمجھا ہی کب ہے؟ اور اگر سمجھنے کا دعویٰ کر رہی ہیں تو غلط کر رہی ہیں۔ کب میں نے آپ سے کسی چیز کی فرمائش کی؟ کبھی کوئی ضد کی؟ وہ رندی ہوئی آواز میں بول رہی تھی، تمہیں کسی چیز کی فرمائش کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ ہر چیز گھر بیٹھے مل رہی تھی۔ عالی شان گھر میں رہتی ہو، نئی گاڑی میں گھومتی ہو، ایک سے ایک مہنگے ملبوسات خرید لاتی ہو، اور کیا چاہیے تھا تمہیں؟ تمہاری جیسی لڑکیاں صرف اچھا سٹیٹس ہی تو دیکھتی ہیں۔ کبھی جھونپڑی میں رہنے کے متعلق بھی سوچا ہے تم نے؟ اگر میں نہ گیا تو ملازمین کو تنخواہ کیا تم دو گی؟ انتظام بھی تو مجھے کرنا ہے، تمہیں کس چیز کی فکر ہے بلا؟ اس نے اس کی کلائی پکڑ کر ایک طرف دھکیلا اور خود باہر نکل گیا۔ دیکھو رزاق، مجھے ہر حالت میں ان روپوں کا انتظام کر کے دو، تم جانتے ہو مجھے کتنی شدید ضرورت ہے، میری عزت میری ساکھ داؤ پر لگی ہے۔ وہ رک کر دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ اچھے دوست ہو، وقت پر ساتھ چھوڑ رہے ہو، تم جانتے ہو مجھے مانگنے کی عادت نہیں ہے، مگر اس وقت فوری ضرورت ہے، اس لیے صرف تم سے کہہ رہا ہوں۔ وہ پھر رک کر بات کرنے لگا، میرے پاس اگر گھر کے علاوہ کوئی اور پراپرٹی ہوتی تو میں ہرگز بھی تم سے یہ نہ کہتا، اس گھر کو بکنے کے لیے بھی کم از کم 1 مہینہ درکار ہے، جبکہ میری ضرورت فوری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کوشش کرنا، خدا حافظ۔ ردا کتنی دیر سے اس کی باتیں سن رہی تھی، دوسری جانب سے حوصلہ افزا جواب نہیں ملا۔ جب ہی وہ سر تھامے بیٹھا تھا، ردا اپنے تمام زیورات بینک سے نکلوا لائی تھی۔ ایک ایک سیٹ کی مالیت 50-60 ہزار سے کم نہیں تھی۔ شجاعت کی طرف سے بھی کئی بھاری سونے کے سیٹ ملے تھے، اس نے وہ تمام بینک میں رکھوا دیے تھے۔ اس کے علاوہ افتخار صاحب نے اپنی بیٹی کو ایک پلاٹ تحفے میں دیا تھا۔ ردا نے شجاعت سے بالا بالا ہی مینیجر صاحب کو اس پلاٹ کی کمرشل ویلیو معلوم کرنے کو کہا تھا۔ ان کے معلوم کرنے پر اندازہ ہوا کہ وہ بہت قیمتی پلاٹ ہے۔ اس وقت ردا تمام چیزیں لے کر شجاعت کے پاس آ گئی، جو آشفتہ حال بیٹھا تھا۔ شجاعت، اس نے دھیمے سے پکارا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، اس کے ہاتھوں میں ڈبے دیکھ کر نہایت اچنبھے سے اسے دیکھا۔ شجاعت، یہ سب میں بینک سے نکال لائی ہوں کیونکہ آپ کو ضرورت ہے، جبکہ یہ سب میرے لیے بیکار ہے۔ ردا نے بیڈ پر زیورات کے ڈبوں کا ڈھیر لگا دیا، جو بمشکل تمام وہ سنبھالے ہوئی تھی۔ بھیگتے رہی ہو مجھے، میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ اب تم سے زیورات لوں گا؟ وہ یکدم کھڑا ہو گیا۔ پلیز شجاعت، اللہ کے واسطے میری بات ٹھنڈے دل سے سنیں، بیٹھ جائیں پلیز۔ اس کے بے بس لہجے میں اتنی التجا تھی کہ شجاعت خود بخود بیٹھ گیا۔ شجاعت، یہ میرے تمام زیورات جو بینک پہ رکھے ہیں، آپ کے کسی کام آ جائیں تو مجھے دلی خوشی ہوگی۔ یہ اتنے بھاری بھاری زیور صرف دکھاوے اور نمائش کے لیے ہوتے ہیں، پہننے میں کم ہی آتے ہیں، اور پھر مجھے زیورات کا کوئی خاص شوق بھی نہیں ہے۔ مدھم آواز میں بولتی، آہستہ روی سے چلتی وہ اس کے پیروں کے پاس ہی بیٹھ گئی، پھر اچانک اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ میں خفیف سی لرزش تھی جس سے شجاعت نے بھی محسوس کیا۔ خدا کی قسم شجاعت، میرا زیور، میرا گہنا، میرا ہار سنگار، روپ، سکون، میرا چین، میرے دل کی دھڑکن صرف آپ ہیں، مجھے ان مصنوعی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آپ پریشان ہوں تو کیا میں ان زیورات کو پہن کر خوشی حاصل کر سکوں گی؟ نہیں، میرے لیے یہ سب بیکار ہے۔ آواز گلوگیر ہوتے ہوتے پوری طرح آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور آنسو ایک تواتر سے بہہ بہہ کر اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ شجاعت، میں آپ کو اپنا یقین کیسے دلاؤں؟ آپ تک کیسے پہنچوں کہ آپ نے اپنے تک پہنچنے والے ہر راستے کو بند کر دیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے آپ کے بینک بیلنس اور دولت سے دلچسپی ہے؟ نہیں شجاعت، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے تو صرف آپ کا پیار، اعتماد، آپ کی ذات چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے شجاعت، میں آپ کے آہنی ہال سے سر ٹکرا ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکی ہوں، اور اب تو سر سے اتنا خون بہہ چکا ہے کہ میرا ہی خون میرے کندھوں تک پہنچ چکا ہے، مگر آپ کے آہنی ہال میں ذرا سی بھی درار نہیں پڑی، اور میں کسی بھی لمحے اپنے ہی خون میں ڈوب کر مر جاؤں گی اور آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ عجیب بہکے بہکے انداز میں کہتی وہ کوئی جوگن لگ رہی تھی، اب بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ روتے روتے وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ شجاعت رضا حیران و پریشان ان جملوں میں چکرا رہا تھا جو وہ آخر میں کہہ گئی تھی، اس کو بھڑکتی آگ کے الاؤ میں دھکیل گئی تھی، اور اس آگ کے شعلے بڑی تیزی سے شجاعت کے دل تک پہنچے، اس کی ذات کا گھیراؤ کر رہے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اس آگ کو زیادہ بڑھنے نہ دے، مگر آگ بڑھتے بڑھتے اسے ہر طرف نظر آنے لگی، اور اس آگ کے شعلوں میں ردا کا خونی چہرہ ڈوب اور ابھر رہا تھا۔ میں کسی بھی لمحے اپنے ہی خون میں ڈوب کر مر جاؤں گی اور آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ در و دیوار سے انہی جملوں کی گردان و تکرار ہونے لگی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے،
آنکھیں سختی سے بینچ لیں مگر آگ اور آوازوں سے فرار حاصل نہ کر سکا کہ اچانک ایک مانوس چہرہ ذہن کے پردے پر ابھرا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں مگر دیوار پر وہی آشنا چہرہ سب تھا۔ اس چہرے کو دیکھتے ہی تمام پچھلے واقعات اس کے ذہن کے پردہ پر کوئی جزیات کے ساتھ روشن ہونے لگے۔ نجم ایاز شجاعت کا بچپن کا دوست تھا، دونوں پہلی کلاس سے یونیورسٹی تک ساتھ پڑھتے رہے، دونوں کے مشاغل بھی یکساں تھے، مزاج و اطوار میں بھی کافی ہم آہنگی تھی، اس لیے دونوں میں محبت و یگانت کا ہونا قدرتی امر تھا۔ ایک دوسرے کے بغیر دونوں کو ہی چین نہ آتا تھا۔ یونیورسٹی میں نجم کو نبیلہ اس قدر پسند آئی کہ وہ دل و جان سے اس پر فریفتہ ہو گیا۔ نبیلہ نے بھی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور کچھ ہی عرصے میں وہ دونوں ایک جان دو قالب ہو گئے۔ شجاعت اکثر ہنس کر دونوں کو بھی سمجھاتا پھر نصیحت کرتا، مگر اس اسٹیج پر تھی جہاں کوئی بھی روک ٹوک یا نصیحت بری لگتی ہے۔ انہی دنوں نبیلہ کے لیے ایک رئیس زادے کا رشتہ آ گیا۔ نبیلہ کے گھر والوں نے اس رشتے کی بھرپور پذیرائی کی مگر نبیلہ نے مخالفت کی اور اپنی والدہ کو نجم ایاز کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے موقع کی غنیمت کو دیکھتے ہوئے نجم سے ملاقات کی اور اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی۔ تمام صورتحال جان کر انہوں نے نبیلہ سے دو ٹوک بات کی، اسے سمجھایا، دیکھو نبیلہ، نجم متوسط طبقے کا لڑکا ہے اور ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی ہے اور اس کا مستقبل بھی کوئی تابناک نہیں ہے، رہنے کو اپنا گھر نہیں اسٹیبلش ہوتے ہوتے کافی عرصہ لگ جائے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں عرفان کے پاس وہ سب موجود ہے جو حاصل کرنے کے لیے ایک عمر چاہیے ہوتی ہے۔ یہ محبت و حبت سب پیٹ بھرے کی باتیں ہوتی ہیں، تم ایک دفعہ صرف عرفان سے مل لو، پھر جو چاہے فیصلہ کرنا۔ گھر والوں کی اجازت سے عرفان نبیلہ کو اپنے ساتھ کھانے پر لے گیا۔ محل نما گھر دیکھ کر نبیلہ دھنگ ہو گئی، اس نے تو کبھی خوابوں میں بھی ایسا گھر نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو متخیل کھڑی رہ گئی۔ واپسی پر عرفان نے ڈھیروں شاپنگ بھی کروا دی، اس پر مسند ایک ڈائمنڈ کی نازک سی رنگ بھی گفٹ کی، تو نبیلہ سنجیدگی سے سوچنے لگی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد بالآخر اپنی ماں کی بات صحیح لگی، نجم کے پاس ہے ہی کیا جو مجھے دے سکے گا۔ فیصلہ کر کے اپنی منظوری گھر والوں کو دیکھ کر وہ بہت مطمئن ہو گئی۔ عرفان کے گھر کا سحر نبیلہ پر اس طرح سے طاری ہوا کہ نجم ایاز کے آنسو آہیں بھی اس سحر کو نہ توڑ سکے اور دیکھتے ہی دیکھتے نبیلہ نجم ایاز کی دنیا سے دور ہو گئی۔ مگر نجم ایاز نے نبیلہ کی محبت کو دل کا روگ بنا لیا۔ دن بدن اس کی صحت گرتی چلی گئی، ہر کام سے دل اچاٹ ہو گیا۔ شجاعت نے ہر ممکن کوشش کی کہ نبیلہ کو راضی کر لے، مگر اس نے صاف منع کر دیا۔ شجاعت نے نجم کو واپس اپنی دنیا میں لانے کی پوری کوشش کی، ہر طریقے سے اس کی دل جوئی کی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور عین نبیلہ کی شادی کے دن نجم کی طبیعت بگڑ گئی۔ شجاعت اسے لے کر ہسپتال پہنچا مگر موت اس کے تعاقب میں تھی۔ 4 گھنٹے ایمرجنسی میں موت و زست کی کشمکش جاری رہی، بالآخر موت جیت گئی اور وہ دکھوں سے آزاد ہو گیا۔ نجم ایاز تو اپنی محبت میں سرخرو ہو کر دنیا سے چلا گیا، مگر شجاعت کا اعتبار ہمیشہ کے لیے عورتوں پر سے اٹھ گیا۔ مہینوں وہ اپنے جگری دوست کی موت کا غم مناتا رہا۔ والدین نے کتنا چاہا کہ وہ شادی کر لے مگر وہ تو عورت نام سے الرجک ہو چکا تھا۔ ماں باپ اسی خواہش میں دنیا سے چلے گئے مگر وہ اپنی جگہ سے ٹھس سے مس نہ ہوا اور شومئی قسمت جو بھی لڑکی اس کی طرف بڑھی وہ اس کی دولت دیکھ کر بڑھی، اسے بھی جج سے الہام ہو جاتا تھا کہ آنے والی لڑکی کی نظر اس کی جائیداد پر ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو چند دوستوں تک محدود کر دیا۔ اسے اب بھی نجم ایاز کی جوان موت رلاتی تھی۔ نجم کے واقعے نے اس کی پوری زندگی کا پیٹرن بدل کر رکھ دیا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا واقعہ، کوئی بات، کوئی ٹھوکر یا سبق ہماری زندگیوں کے رخ پھیر دیتی ہے۔ خیالات و نظریات کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں اور وہ واقعات اس طرح زندگی پر محیط ہو جاتے ہیں کہ وہی درست لگتا ہے۔ نجم ایاز کی موت کا واقعہ شجاعت کی زندگی پر اس طرح محیط ہوا کہ اسے ہر لڑکی میں نبیلہ نظر آنے لگی۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو چند دوستوں تک محدود کر لیا، لیکن انہی دنوں اس کی ملاقات ردا سے ہو گئی۔ شجاعت نے ہر ممکن طریقے سے اس نازک سی لڑکی کو زچ کرنا چاہا، ایسے ایسے لفظوں کے تیر برسائے کہ کبھی خود بھی اپنے لفظوں پر افسوس ہوتا تھا، مگر کچھ لمحوں کے بعد وہ پھر سے نارمل ہو جاتا تھا۔ شجاعت نے جس قدر اس کی تجلیل و تحقیر کی، وہ اسی قدر اس پر پروانہ وار نثار ہوتی رہی۔ شجاعت کے دل و نظر پر نفرت اور انتقام کا پردہ پڑا تھا، اسی وجہ سے اس پر نظر پڑتے ہی خواہ مخواہ غصہ آنے لگتا یا پھر نجم ایاز کی آخری لمحوں کی بے بسی و بے کسی نگاہوں میں کھو جاتی تو وہ جلاد بن جاتا، مگر آفرین ہے ردا پر کہ وہ اس کے ہر ستم کو آب حیات سمجھ کر پیتی رہی۔ آہ کاش نبیلہ تم نے یہ سب نہ کیا ہوتا یا پھر میرا پیارا دوست نہ مڑا ہوتا تو میں بھی آج خوشگوار زندگی گزار رہا ہوتا۔ شجاعت نے تھکے ماندے انداز میں صوفے پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں کہ ماں باہر سے آتی چڑیوں کی چہچہاہٹ نے شجاعت کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی تک گیا، پردے کھول کر کھڑکی کا پٹ وا کیا۔ صبح شادی کا وقت ہو چکا تھا، چرند پرند ہم باری تالا میں مصروف تھے۔
शबनमी घास बहुत अच्छी लग रही थी, फ़िज़ा बहुत पुरनूर हो रही थी, हर शय बहुत निखरी-निखरी और मुक़द्दस महसूस हो रही थी। ज़हन और ऊपर छाई कसाफ़त क्या हटी कि हर शय बेहद भली लगने लगी। हवा का पौधे फूलों से अटकलियाँ करना बहुत अच्छा लग रहा था। वो ता देर खड़ा इस मंज़िर को देखता ठंडक को अपने अंदर उतारता रहा। काफ़ी देर बाद इसने पर्दा छोड़कर अपने इर्द-गिर्द नज़र डाली। सोफ़े पर नज़र पड़ते ही रिदा का ख़्याल आया वो रात भर कमरे में नहीं आई थी। रिदा को ढूँढते वो बाहर आया, वो सामने ही महू इबादत नज़र आई। शुजात टिकटिकी बाँध कर इसे देखता रहा, इसके सभी चेहरे पर नूर फैला हुआ था। काफ़ी देर तक देखने पर शुजात को एहसास हुआ कि रिदा दिल मोह लेने वाली हुस्न की मालिक है और इतना अरसा वो बेखबर रहा। शुजात को टूट कर इस नाजुक सी लड़की पर प्यार आया, वो तो इसकी अपनी थी, अपनी शरीके हयात, और कोई अपने आप से बिछड़ कर भी खुश रह सकता है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा, ज़रा पलट कर देखो तो सही। वो आनी होल तो कब का टूट कर गिर चुका, अब तो सिर्फ तुम्हारा शुजात बाकी रह गया है। शुजात ने रहमत बीबी को कमरे में ही नाश्ता लाने को कहा था। वो जाने के लिए तैयार हो रहा था। आईने में रिदा का अक्स उभरा तो शुजात ने गौर से इसे देखा। खिलाफ़े मामूल आज बहुत चुप-चुप और नढाल लग रही थी। रिदा ने इसके लिए प्लेट में टोस्ट और अंडा निकाल कर रखा। चाय बनाकर जाने को पलटे के शुजात ने आवाज़ देकर रोक लिया। रिदा, आज इसकी आवाज़ शीरीं होने के साथ-साथ प्यार भरी थी। रिदा ने पलटकर इसे हैरत से देखा। इधर आओ, यहाँ आकर बैठो। वो चुपचाप आकर बैठ गई। बहुत नाराज़ हो मुझसे? तुम्हें नाराज़ होना भी चाहिए। नहीं, मैं क्यों नाराज़ होने लगी आपसे? सर झुकाए पैर को तकते मध्यम आवाज़ में इसने जवाब दिया। अगर नाराज़ नहीं हो तो फिर आज चुप क्यों हो? और तुम्हारे अंदाज में वो वाराहानापन नहीं है जो रोज़ होता है। वो चंद सानिया रुका, इसका हाथ अपने हाथों में लेकर हौले से सहलाया। रिदा, मैंने तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादतियाँ की हैं कि मेरे पास माफ़ी के लिए अल्फाज भी नहीं हैं। रिदा का नाजुक सा हाथ इसके मजबूत हाथों में लरस कर रह गया। ये वही शुजात था जो कभी लफ्ज़ों के तीर बरसाकर इसका दिलो जिगर छलनी करता था। आज किस लबो लहजे में बात कर रहा था। छोड़िए, मैंने आपसे कोई शिकवा तो नहीं किया, और तब से पहले तो आप अपना नुकसान पूरा करने की फ़िक्र करें। वो अब भी सर झुकाए थी। मेरा नुकसान तो वाक़ई बहुत हो चुका है। इसका लहजा अचानक शोख हुआ। इसने रिदा की ठोड़ी पकड़कर चेहरा ऊँचा किया। रिदा इसके चेहरे पर कसां शोख़ी और शरारत देखकर एकदम चींप उठी। अब तुम ही बताओ, इस नुकसान को कैसे पूरा किया जाए? जानबूझकर लहजे को मानीखेज बनाया था इसने। रिदा हाथ छुड़ाकर जाने को खड़ी हो गई। इसने फिर पकड़कर बिठा लिया। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। तुम जानती हो मेरे ऐसे ख़यालात क्यों थे? मेरा बहुत अज़ीज़ जान दोस्त नजम अयास महज इस वजह से अपनी ज़िंदगी से हार गया कि इसके पास नबीला को देने के लिए कुछ ना था, और नबीला जो इसकी मोहब्बत का दम भरती थी, दूसरे शख्स की दौलत देखकर अयास से हाथ छुड़ाकर किसी और के साथ रुखसत हो गई, और मेरा प्यारा दोस्त अपनी जान से गुजर गया। बस इसके बाद मुझे हर लड़की से नफरत हो गई, और ये जाने बगैर कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, एक ही जैसा सलूक करने लगा। मैं रिदा तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे खामोश सलूक ने मुझे तुम्हारी पहचान करवा दी कि तुम ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि खूबसीरत भी हो। मैंने आपसे कोई सफाई तो नहीं मांगी, मगर मैं क्या वजह बयान करता कि मैं क्यों ऐसा ख्याल करता था। शुजात ने इसका हाथ फिर थाम लिया। चलिए छोड़िए इस बहस को। आपकी तसल्ली के लिए ये ज़रूर बता दूं कि मैंने आपको माफ़ किया, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। धीमे लहजे में वो बोली। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा जो यूं आसानी से माफ़ कर दिया। औरत का दिल बड़ा ही होता है शुजात, जिसको भी चाहती है इसकी हर खता को बासानी माफ़ करके इसे सुरखरू कर देती है। रिदा का भोजल लहजा अब हल्का फुल्का हो गया था। बहुत शुक्रिया रिदा, मगर ये तो बताओ कि नुकसान कैसे पूरा किया जाए? वो फिर शरारत पर आमादा होते हुए इसे छेड़ रहा था। वो इसकी शरारत समझ गई। पहले आप बताइए कि मानते हैं ना कि आखिर आपको सुधार दिया? वो भी शरारती लहजे में बोली। जनाब, मानते भी हैं और दिल से तस्लीम भी करते हैं, लेकिन ये तो बताओ मेरा नुकसान कैसे पूरा होगा? वो इसकी तरफ झुका, शोखियाँ अपने अरूज पर थी। रिदा इसका मतलब समझकर एकदम पीछे खिसक गई। मेरा भी आपकी तरफ बहुत हिसाब-किताब निकलता है, पहले इसे पूरा करें फिर अपने नुकसान का ज़िक्र करें। वो भी शौक हो गई, रंग शहाबी हो गया। शुजात कोई जवाबी कार्रवाई करना चाहता था, मगर रिदा इसका इरादा भांप कर भागने को थी कि शुजात ने हाथ बढ़ाकर जकड़ लिया। वो कसमसा कर रह गई। आई लव यू रिदा। वो और करीब हो गया। चलो मैं तुम्हारा नुकसान पूरा कर दूँ। इससे पहले वो कुछ करता, रिदा झटके से अपने आप को छुड़ाकर भाग ली। पीछे से इसका जानदार कहकहा रिदा की समातों में नरम फवाड़ की मानिंद उतर गया।